चाहत कॉलेज से वापस आई तो उसे पता चला कि फरजाम और मनाहिल घूमने के लिए मरी गए हैं। ये जानकर ही चाहत का मूड सख्त ऑफ हुआ था। वो पहले ही बहराम के डांटने की वजह से उससे खफा थी, लेकिन उसे अपनी नाराज़गी दिखा भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उसे तो बहराम की नज़र में अच्छा बनना था और ऐसा वो नाराज़गियाँ दिखाकर तो नहीं कर सकती थी। बंदा अपने प्यारे भाई से ही कुछ सीख लेता है। कितने अच्छे हैं फरजाम भाई, इतना प्यार करते हैं मनाहिल से, और एक तरफ खान जी हैं, ऑफिस की जान ही नहीं छोड़ते। मुझे तो लगता है उनका बिजनेस मेरी सौतन है। खाला जिन्होंने चाहत को फरजाम और मनाहिल के जाने की खबर दी थी, उसकी बात सुनकर हंस दी। वैसे खाला, ऐसा क्या किया जाए जो खान जी जैसे आदमी को खुश कर दे? चाहत के दिलचस्पी से पूछने पर खाला सोच में पड़ गई। बहराम साहब जैसा काम से काम रखने वाला आदमी अच्छा काम देखकर ही खुश होता है। चाहत ने ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। तो क्या करूं, उनका रूम साफ कर दूं या कपड़े धो दूं? उस बच्ची की मासूमियत पर खाला मुस्कुरा दी और उसके सामने दोपहर का खाना रखा। ये सब काम करने के लिए उन्होंने बहुत से मुलाजिम रखे हुए हैं। अगर अपनी बीवी को करते देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा होंगे। चाहत को उनकी बात में हिकमत नजर आई। अच्छा तो फिर खाना बना लेती हूँ। खाना तो हर बीवी बनाती है ना अपने शोहर के लिए। हाँ, ये किया जा सकता है। चाहत खुशी से उछलकर कुर्सी से नीचे उतरी। तो छोड़ें ये खाना वाना, मेरी हेल्प करें, आज खान जी की पसंद का खाना बनाएंगे। लेकिन चाहत बेटा, आपका खाना छोड़ें खाला, खान जी को अपने हाथ का बना खाना खिलाऊंगी तो खुद ही पेट भर जाएगा। चाहत ने दिलचस्पी से कहा और खाला के साथ मिलकर 3 घंटे की मुशक्क़त के बाद वो बहराम की पसंद का खाना बनाने में कामयाब हो ही गई थी। अब मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। हर चीज़ को मेज़ पर अच्छी तरह सजाने के बाद चाहत ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे में तैयार होने चली गई। उसने एक काले रंग का फ्रॉक निकाला जो उसके पैरों तक आता था। उस फ्रॉक का घेर तो काफ़ी खुला था, लेकिन ऊपर से काफ़ी फिटिंग में था, जिसको पहनकर उसके हुस्न में और ज़्यादा इजाफा हुआ था। चाहत ने मैचिंग काला दुपट्टा अपने गले में डाला और लाल रंग की गरम शॉल अपने बाजुओं पर डाल ली। बालों में हल्का सा कैचर लगाकर कमर पर बखेर दिया उन्हें। हस्बे मामूल आंखों में गहरा काजल और होंठों को गुलाबी ग्लोस से सजाकर मुस्कुराते हुए वो डाइनिंग हॉल में आ गई, जहाँ खाला खाना गर्म करके रख रही थी। अब आप जाकर आराम कर लें खाला, मैं सब कर लूँगी। खाला ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। चाहत मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठकर बहराम का इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद बहराम हॉल में दाखिल हुआ तो नज़र चाहत पर पड़ी, जो ठोड़ी के नीचे हाथ रखे घड़ी को देख रही थी। उसके सर से दुपट्टा उतरा देखकर बहराम ने फ़ौरन अपने पीछे आते मुलाजिम को वहाँ से वापस जाने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम। बहराम की आवाज़ पर चाहत जल्दी से उठ खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम खान जी, इतनी देर कर दिया आपने, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। चाहत मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। बहराम ने सर घुमाकर उसे सवालिया नज़रों से देखा। आपका कोट, यहाँ हीटर चल रहा है तो सोचा कोट उतारने में आपकी हेल्प कर दूं। बहराम ने सोचा कि उससे कहे कि वो अपना काम खुद कर सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद देखकर उसने हाँ में सर हिला दिया। चाहत इंतहाई खुशी से आगे हुई और उसका कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। चलें खाना खाते हैं। बहराम अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता कुर्सी तक आया और बैठ गया। चाहत ने फ़ौरन उसके सामने पड़ी प्लेट में बिरयानी डाली और उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। कैसी बनी है? मैंने पहली बार बनाई है। बहराम का पहला चम्मच मुंह में डालते ही चाहत ने बहुत उम्मीद से उससे पूछा। अच्छी बनी है। इतनी सी बात पर चाहत की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो बाकी चीज़ें भी ट्राई करें ना, सब मैंने बनाया है। वैसे खाला ने भी हेल्प की, लेकिन बनाया मैंने है। चाहत ने कबाब की प्लेट सामने करते हुए कहा तो बहराम की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी, जहाँ एक सुर्ख निशान था। बहराम ने उसका हाथ पकड़कर उससे प्लेट लेकर साइड पर रखी। ये क्या हुआ? वो कबाब फ्राई कर रही थी तो थोड़ा सा जल गया। वो जख्म देखकर बहराम की आंखों में गुस्सा उतरा था। आज के बाद तुम किचन में नहीं जाओगी जब तक तुम ठीक से काम करना नहीं सीख लेती। लेकिन खान जी, मैंने क्या कहा है चाहत, आगे से आर्ग्यूमेंट मत किया करो। चाहत ने अपना सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया तो बहराम ने उसका हाथ छोड़ा और उसे खाना खाने का इशारा किया। चाहत खामोशी से खाना खाने लगी, लेकिन बहराम की फिक्रमंदी का सोचकर वो दिल ही दिल में मुस्कुराई भी थी।
اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی اس فکر مندی کو آزمائے گی، کیونکہ شاید اس فکر مندی کے پیچھے وہ محبت چھپی ہے جسے چاہت تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ الطاف آج اپنے آفس واپس آیا تھا۔ اتنے دنوں سے اپنی بہن کے آنسوؤں نے اس کے اندر پلتے غصے اور نفرت کو ہوا دی تھی، اور اب وہ بس فرزام خانزادہ کو برباد کرنا چاہتا تھا، بالکل جیسے فرزام نے اس سے اس کی آدھی طاقت فیض کو چھین لیا تھا۔ وہ فرزام سے اس کی آدھی طاقت اس کے بھائی بہرام کو چھیننا چاہتا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ بہرام پر ہاتھ ڈالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتا تھا جس سے فرزام کی جان کو خطرہ ہوتا، کیونکہ ایسا کر کے اس کا ہر پلان فیل ہو جاتا۔ اچانک ہی فون بجنے کی آواز پر الطاف کا دھیان میز پر پڑے فون پر گیا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو الطاف صاحب، میں گلفام بات کر رہا ہوں۔ الطاف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ گلفام کو الطاف نے بہرام کی جاسوسی پر لگایا ہوا تھا، جو کچھ دنوں سے بہرام کا ایک گارڈ بن کر اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ ہاں کہو، کیا خبر ہے؟ بہت اچھی خبر نہیں ہے صاحب، مجھے پتہ لگا ہے کہ گلفام رک گیا تو الطاف کو بے چینی ہونے لگی۔ پکو بھی اب، بہرام خانزادہ نے شادی کر لی ہے، وہ بھی اسی دن جس دن اس کا نکاح آپ کی بھتیجی سے ہونا تھا۔ یہ سن کر الطاف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یعنی اس دن اس لیے بہرام خانزادہ نکاح چھوڑ کر گیا تھا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ سلیمان خانزادہ کے ایک باڈی گارڈ عباس کی بیٹی چاہت عباس۔ چاہت کا نام سن کر ایک زہریلی مسکراہٹ الطاف کے ہونٹوں پر آئی۔ اسے اپنی جیت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اب بتائیں صاحب، آگے کیا کرنا ہے؟ الطاف کے دماغ میں کئی شیطانی منصوبے چلنے لگے۔ کچھ زیادہ نہیں، بس مجھے چاہت عباس بلکہ چاہت خانزادہ سے ملنا ہے۔ ایسا کچھ ہے جو اسے بتانا بہت ضروری ہے۔ الطاف اپنے سامنے موجود پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ ناممکن ہے صاحب، بہرام اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یا تو وہ بہرام کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے وفادار رشید کے ساتھ، اور ایسے میں اس پر ہاتھ ڈالنا موت کو گلے لگانا ہے۔ الطاف کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یعنی کہ چاہت بہرام کے لیے بہت زیادہ خاص تھی، تبھی تو چاہت کی نفرت بہرام کے لیے بہت تکلیف دہ ہونی تھی۔ تو ٹھیک ہے، فی الحال صبر کرو اور بہرام خانزادہ کو 2 پل زندگی کے جی لینے دو، کیونکہ بعد میں جو اس کے ساتھ ہوگا نا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ الطاف کے چہرے پر انتہائی زیادہ خطرناک مسکراہٹ آئی تھی۔ تب تک میں کیا کروں صاحب؟ گلفام نے پوچھا۔ چاہت پر نظر رکھو اور پتہ لگاؤ کہ اس سے کس طرح سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ اس ملاقات کی خبر بہرام کو نہ ہو۔ گلفام جی صاحب کہہ کر فون بند کر گیا۔ دیکھنا فرزام خانزادہ، ایسی مار ماروں گا تمہارے بھائی کو کہ تم میرے خلاف کچھ کرنا تو دور، مجھ پر شک بھی نہیں کر پاؤ گے۔ پھر ایک مرتبہ تمہاری اور مناہل کی اولاد ہو گئی نا، تو تمہارا پتہ بھی صاف کر دوں گا۔ تب تک جی لو جتنا جینا ہے۔ الطاف نے دانت پیس کر کہا اور اپنے شیطانی منصوبوں پر مسکرانے لگا۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ کسی کی زندگی ایسے اجاڑنے والا تھا کہ اس پر کوئی الزام نہ آتا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ملازمہ جو بھیجی ہے خان جی نے، حفصہ، وہ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ اور آپ زیادہ کام تو نہیں کرتی؟ کہیں آپ کے گھٹنے میں درد؟ بس کر دو چاہت، مجھے بھی تو بولنے دو۔ چاہت نے کچھ دیر پہلے ہی سکینہ کو فون کیا تھا، اور ان کے فون اٹھا کر حال پوچھتے ہی چاہت نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ بہرام خیال تو رکھتا ہے تمہارا؟ سکینہ کے بہت محبت سے پوچھنے پر چاہت کی پلکیں بھیگ گئیں، اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر کس قدر اداس ہو چکی تھی۔ جی خیال تو بہت رکھتے ہیں، مگر… کچھ سوچ کر وہ اٹک گئی۔ مگر… چاہت کی آنکھوں سے آنسو اب روانی سے بہنے لگے۔ مگر محبت نہیں کرتے؟ سکینہ اپنی بیٹی کی آواز میں چھپا غم محسوس کر سکتی تھی۔ تم جانتی تو ہو چاہت کہ تم نے کس طرح ضد کر کے اسے حاصل کیا۔ اب اس کی محبت پانا اتنا آسان تو نہیں ہوگا نا؟ تمہیں بہت صبر اور ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ چاہت ان کی بات پر اپنا سر جھکا گئی۔ اگر محبت نہیں کرتے وہ اماں تو اتنی فکر کیوں ہے انہیں میری؟ پتہ ہے کل میرا تھوڑا سا جلا ہاتھ دیکھ کر اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ چاہت نے اپنی کلائی کو دیکھا جو ابھی بھی ذرا سی لال تھی۔ کس نے کہا کہ وہ محبت نہیں کرتا تم سے؟ بیٹا، انسان فکر اسی کی کرتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہو۔
بہرام بس اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تم سے، تم اس کی فکر کو ہی اس کی محبت سمجھ جاؤ، سکینہ نے اسے سمجھایا۔ لیکن چاہت اس کی محبت کا اقرار اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، بالکل جیسے اس نے خود کیا تھا۔ وہ خود سے اپنے دل میں بہرام کی محبت کی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اچھا اماں، میں بعد میں بات کروں گی، ابھی خان جی آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، سکینہ نے محبت سے کہا تو چاہت مسکرا دی۔ آپ بھی اماں، اتنا کہہ کر چاہت نے فون بند کر دیا اور سکینہ کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا سچ میں بہرام کی محبت اس کی فکر مندی کی آڑ میں چھپی تھی؟ اگر ایسا تھا تو چاہت اس فکر مندی کے بھیس میں چھپی محبت کو باہر لانا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا کیسے کرنا ہے۔ فرزام مناہل کو ایک وادی میں گھمانے لایا تھا، جہاں چاروں طرف پھیلی سفید برف اور درختوں پر چھائی سفیدی اس جگہ کو کوئی اور ہی دنیا بنا رہی تھی۔ مناہل وہاں بنے ایک ہٹ کے نیچے مسکراتے ہوئے سارے مناظر دیکھ رہی تھی، جب فرزام اس کے پیچھے آیا اور ہاتھ میں کافی کا مگ اسے پکڑایا۔ میں نے ہمیشہ سے سنا تھا کہ مری بہت پیارا ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ سچ میں اس قدر خوبصورت ہوگا۔ فرزام اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ابھی تو تم نے سوئٹزرلینڈ نہیں دیکھا، وہ تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ مناہل نے خفگی سے منہ بسوڑ کر فرزام کو دیکھا۔ نہیں، ہمارے ملک سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں۔ اس کے اس انداز پر فرزام نے ایک ابرو اچکایا۔ واہ من، تم تو میری مخالفت کرنا بھی سیکھ گئی ہو۔ فرزام کی بات پر مناہل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرزام اس سے ناراض ہو جائے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر فرزام اس سے ناراض ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ میں نے مخالفت نہیں کی، مجھے لگتا ہے کہ اپنا وطن ہی سب سے پیارا ہوتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ پر فرزام ہنس دیا اور پاس سے برف اپنی انگلی پر پکڑ کر مناہل کی تیکھی ناک پر رکھی۔ مذاق کر رہا تھا میرا جنوں، تم تو جان بھی لے لو تو چلے گا۔ چلو فی الحال شاپنگ کرنے چلتے ہیں، کیونکہ مجھے تمہیں بہت کچھ دلانا ہے اور میری بھابھی جی نے کل رات کال کر کے بہت سی ڈیمانڈز کر لیں، جنہیں پورا نہ کیا تو اس کی پٹر پٹر برداشت کرنا پڑے گی۔ مناہل خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فرزام کی کہی بات اور آنے والی رات کا سوچ کر ہی مناہل اضطراب میں آ چکی تھی۔ اب وہ فرزام کو کیسے بتاتی کہ وہ اس سے تو ڈرنا چھوڑ چکی تھی، لیکن ابھی بھی اسے اپنا آپ اس کے قابل نہیں لگتا تھا۔ آفس کا کام ختم کرنے کے بعد بہرام تقریباً رات کے 10 بجے گھر واپس آیا تھا۔ اس نے چاہت کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے کھانا کھا کر سو جائے، اور بہرام اسی امید کے ساتھ گھر داخل ہوا کہ چاہت اب تک کھانا کھا کر سو چکی ہوگی۔ مگر پورچ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پورچ کے ساتھ اٹیچ اس شیشے کے کمرے میں پڑی جہاں پر سوئمنگ پول تھا۔ بہرام نے جب چاہت کو سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے دیکھا تو ماتھے پر بل آ گئے۔ بہرام شیشے کا دروازہ کھول کر وہاں داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو چاہت؟ بہرام کی آواز پر چاہت نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، دوپٹہ کندھوں پر پڑا تھا اور لمبے بال کمر پر پھیلے تھے جو شاید اس نے سکھانے کے لیے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کچھ نہیں، بس پانی کو دیکھ رہی تھی، چاہت نے عام سے انداز میں کندھے اچکا کر کہا۔ یہ کوئی وقت ہے پانی دیکھنے کا، وہ بھی اتنی سردی میں سویٹر کے بغیر؟ بیمار ہو جاؤ گی تم۔ بہرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے جاتا۔ تو ہو جاؤں گی بیمار، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرام نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ چاہت نے انکار میں سر ہلایا اور شفاف نیلے پانی کو دیکھنے لگی۔ نہیں خان جی، سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے کچھ ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ میرے خیال سے مر بھی جاؤں گی نا تو۔ ابھی الفاظ چاہت کے منہ میں ہی تھے جب بہرام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور غصے سے لال ہوتی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ آج کے بعد کبھی مرنے کی بات کی نا تو قسم کھاتا ہوں چاہت، تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ بہرام نے انتہائی غصے سے کہا، لیکن چاہت اپنی کاجل لگی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیوں دیں گے سزا؟ کیا اہمیت ہے میری؟ جو مجھے کچھ ہونے سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ پیار تو کرتے نہیں آپ مجھ سے۔ اس کی بات پر بہرام نے ضبط سے اپنی آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا اور اسے چھوڑ کر وہاں سے جانے کو مڑا۔ کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ساتھ لے کر جا۔ چاہت کی چیخ پر بہرام مڑا، لیکن تب تک چاہت اپنا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے پول میں
پول کے پانی میں جا گری تھی۔ بہرام نے پریشانی سے پانی کو دیکھا جہاں چاہت گری تھی۔ وہ پول اتنا گہرا تو نہیں تھا کہ بہرام جتنا انسان اس میں ڈوب سکتا، لیکن چاہت کے لیے وہ گہرا تھا۔ پریشانی کے عالم میں بہرام نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور پول کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ہی دیر میں چاہت کو وہ پانی سے نکال چکا تھا، لیکن چاہت کی بند پلکیں دیکھ کر بہرام کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ چاہت، چاہت کیا ہوا؟ اٹھو چاہت! بہرام نے فوراً اسے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگا۔ راستے میں اسے خالہ نظر آئیں، جو چاہت کو یوں دیکھ کر پریشانی سے بہرام کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر کو فون کریں خالہ، اور چاہت کے کپڑے لے کر جلدی سے میرے کمرے میں آئیے۔ بہرام کے حکم دیتے ہی خالہ نے اس بات میں سر ہلایا اور فون کی جانب لپکی۔ کمرے میں آ کر بہرام نے چاہت کو صوفے پر لٹایا اور پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چاہت آنکھیں کھولو میری جان۔ بہرام پریشانی سے اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا جو سردی کی شدت سے نیلے پڑ رہے تھے۔ چاہت پلیز آنکھیں کھولو۔ بہرام کی یہ پریشانی اگر کوئی دیکھ لیتا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ جاتی۔ آج وہ سرد مہر سا شخص اس چھوٹی سی لڑکی کی پریشانی میں مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ بہرام بٹیا، چاہت کے کپڑے لے آئی ہوں میں، اور ڈاکٹرنی صاحبہ 5 منٹ میں یہاں پہنچ جائیں گی۔ بہرام نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ خالہ چاہت کے کپڑے بدلوا سکیں۔ کمرے کے باہر بھی وہ بے چینی سے ٹہلتا تو کبھی اپنے بال نوچنے لگتا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اندر لیٹی لڑکی کو اگر کچھ ہو گیا تو وہ کبھی جی ہی نہیں پائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر بھی وہاں پر آ گئی اور چاہت کا چیک اپ کرنے کے بعد کمرے سے نکلیں تو بہرام پریشانی سے ان کی جانب بڑھا۔ وہ ٹھیک ہے مسٹر بہرام، کوئی پرابلم تو نظر نہیں آ رہی، شاید پانی میں گرنے کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ بہرام کمرے میں داخل ہوا تو چاہت بیڈ پر کمبل میں لپٹی نظر آئی۔ آپ جائیں خالہ، کچھ چاہیے ہوگا تو میں بلا لوں گا آپ کو۔ خالہ نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر بہرام کو اپنے گیلے کپڑوں کا اندازہ ہوا تو کپڑے بدل کر چاہت کے پاس آیا اور اسے کمفرٹر سے اچھی طرح لپیٹ دیا۔ چاہت آنکھیں کھولو، بہرام نے اس کا گال تھام کر محبت سے کہا۔ اگر وہ یہ محبت دیکھ لیتی تو شاید خوشی سے ہی پاگل ہو جاتی۔ بہت تڑپاتی ہو تم مجھے چاہت خانزادہ، اس کے علاوہ تم نے آج تک کبھی کچھ نہیں کیا، بہرام نے خفگی سے کہا۔ کبھی اپنی معصوم شرارتوں سے اور کبھی ایسے، بس مجھے بے چین کرنا ہی سیکھا ہے تم نے۔ بہرام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ جی خان جی، چاہت کی آواز پر بہرام نے حیرت سے سر جھکا کر اس کی آنکھوں کو دیکھا جو شرارت سے بھری تھی۔ اب بولیں، کیوں ہے آپ کو اتنی میری پرواہ کہ مجھے بیمار دیکھ کر یوں تڑپ اٹھے؟ یہ پریشانی محبت نہیں تو کیا ہے خان جی؟ چاہت نے مسکرا کر پوچھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر بہرام کی آنکھوں میں غصہ اتر چکا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی چاہت؟ بہرام کو غصے میں دیکھ کر چاہت کا سانس ہی اس کے سینے میں اٹک گیا۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کو میری کتنی پرواہ ہے۔ بہرام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہے چاہت خانزادہ؟ چاہت کی پلکیں اس کے سوال پر نم ہوئی تھی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں خان جی، مذاق تو آپ کو میرا پیار لگتا ہے جو آپ بار بار میرا دل توڑتے ہیں۔ جب پیار کرتے ہیں مجھ سے تو مان کیوں نہیں لیتے؟ بہرام ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ چاہت خاموش ہو جاؤ۔ نہیں ہوں گی میں خاموش خان جی، مانا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اتنی زیادہ بے رخی دکھائیں مجھے۔ آپ کے اس پیار پر حق بنتا ہے میرا، آپ کیسے میری حق تلفی کر سکتے ہیں؟ چاہت کے سوال پر بہرام کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تمہیں میری محبت چاہیے نا، تو اب اسے برداشت کرنے کی ہمت بھی پیدا کر لو۔ بہرام کی بات پر چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی، بہرام اس کی طرف جھکا اور اس سے پہلے کہ وہ ہر پردہ گراتا، ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ خون میں سنا ایک وجود فرش پر گرا تھا اور 17 سالہ بہرام کے ہاتھوں میں وہ بندوق جس سے اس وجود کی جان گئی تھی۔ وہ منظر یاد کرتے ہی بہرام ہوش میں آیا اور ایک جھٹکے سے اس کو خود سے دور کیا۔ یوں اچانک بہرام کے دور ہو جانے پر چاہت نے گھبرا کر کمفرٹر کو بھینچا۔ چاہت کو اس حال میں شرم میں ڈوبا دیکھ بہرام کا دل کیا کہ وہ اپنی جان لے لے۔
چاہت کو دیکھے بغیر ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے یوں چلے جانے پر چاہت پہلے تو حیران ہوئی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو بہرام کو چاہت کا نہیں ہونے دے رہی تھی؟ ایسا کون سا راز تھا جو ان کے رشتے میں رکاوٹ بن رہا تھا؟